बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का माशाल्लाह से आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो जैसे हम पहले बात करते रहते हैं कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से करना चाहिए। तो आज का दिन ही पूरा दिन, हर लम्हा जो है आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहें, क्योंकि कबूलियत का वक्त कौन सा है हमें नहीं मालूम होता। तो आज के दिन को, इस खूबसूरत लम्हात को, इस फजीलत की खड़ियों को अपने हाथ से ना जाने दीजिएगा। और दुआ हम अपने लिए बहुत करते हैं। देखें, आज के रोज़ अपने लिए मांगे, बहुत कुछ मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें अपने लिए ख़ास कर करनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप दुआ करते हैं तो वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। कहते चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपने माँ बाप को दुआओं में याद रखते हैं ना, तो आपकी कबूलियत, जो आप दुआ कर रहे होते हैं उसकी कबूलियत के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं तो ज़रूर उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपनी अजीज़ों के लिए दुआ किया करें। और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि सच सवेरा की पूरी टीम को आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों के लिए इतने खूबसूरत हम मौज़ूआत लेकर आते हैं जो हालात हाज़रा से, जो वक्त की ज़रूरत होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरतों के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऐसे मौज़ूआत, ऐसी माशरती पहलू या ऐसे मसले मसाइल जो सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम उनकी राय लेते हैं, यानी कि हल तलाश करते हैं ताकि ज़िंदगी स्मूथ हो, ज़िंदगी खूबसूरत है तो आसान रहे। तो आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो इसी हवाले से हमारा आज का टॉपिक है। सच सवेरा की मैनेजमेंट को भी आप, सच टीवी के मैनेजमेंट को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब दुआ करते हैं, कहते हैं कि जुमे के रोज़ हम भी दुआएँ कर रहे होते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का कसरत से विर्द कर रहे होते हैं, तो कबूलियत के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। तो इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, हर इंसान जो है वो एक अजीब कश्मकश में है, एक अजीब स्ट्रेस में है, बर्दाश्त नहीं है हम में, सब्र ख़त्म होता जा रहा है। जो मामलात ज़िंदगी है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुकी है। ना सिर्फ हम देखें अपने मुल्क की हद तक, बल्कि इंटरनेशनल भी देखें तो काफ़ी क्राइसिस, काफ़ी चीज़ों का हमें सामना है। जो ईरान का जो एक ये जंगी मामला चल रहा है उसको लेके ओवरऑल देखें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो आज के रोज़ आप ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि दुआ में अपने वालिदैन को ज़रूर याद रखा करें, तो टॉपिक भी हम आज वालिदैन के हवाले से ही लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हमारे सामने आती हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह कोई अपने माँ बाप पे हाथ उठा सकता है, किस तरह उन्हें ऊंची आवाज़ में उनसे बात कर सकता है, किस तरह से उन्हें जो है वो उनकी तज़लील जो है वो कर सकता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि इस्लाम में जो है वो वालिदैन का क्या मकाम हमें बताया गया है, और फिर हमारी या औलाद की जो है वो क्या ज़िम्मेदारी है। देखिए नाज़रीन, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो बेशक इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ये सिर्फ़ हमें इबादत तक नहीं रखता, ये किस तरह से हमें माशरती और ख़ानदानी ताल्लुकात को बेहतर बनाना है उसका भी दर्स देता है। और अगर ताल्लुकात की बात करें तो उसमें जो सबसे बेहतरीन ताल्लुक़ का ज़िक्र हमें मिलता है वो है माँ बाप का। तो माँ बाप को लेके आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुरान करीम की बात की जाए तो उसमें भी बेशुमार जगहों पे जो है वो फरमाया गया है कि जो वालिदैन हैं उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, उन्हें उफ़ तक जो है वो ना कहो। तो आज इसी पे हम रोशनी डालेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की जो खिदमत है उसको जन्नत का बेहतरीन हसूल, बेहतरीन ज़रिया जो है वो करार दिया है। यानी कि अगर आप माँ बाप की खिदमत करते हैं तो जन्नत के रास्ते हमारे लिए आसान हो जाएंगे, हमवार हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर की बात करें, इस मसरूफ़ तरीन जदीद दौर की हम बात करें, जिसमें हम ये दावा करते हैं कि ये जो टाइम है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का टाइम है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ इजी एक्सेस हो चुकी है। कोई भी बात आपने पहुंचानी है, कोई भी पैगाम आपने डिलीवर करना है, चाहे वो अच्छा है, खुशी वाला है, कैसा भी है, वो सेकंड्स में पहुंच जाता है। तो इस दौर के अंदर कितना ज़रूरी है ये समझना कि इस्लाम ने वालिदैन के हकूक़ और फिर औलाद की ज़िम्मेदारियों के बारे में क्या तालीमात दी हैं। इस पर आज इंशाल्लाह हम इन डिटेल जो है वो रोशनी डालेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मोहतरम जो गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए उनका तारुफ़ कराते
आते हैं नाज़रीन हमारे पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जनाब मोहतरम मुफ्ती मुश्ताक शाहीन कादरी साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन अगले हमारे मेहमान जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है जी, जनाब मोहतरम इलामा मोहम्मद काशिफ मदनी साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन अगले हमारे मेहमान नात ख्वाह जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी, अब्बास अली अशरफ साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया अब्बास। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, इस्लाम में वालिदैन का मकाम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। बहुत ही अहम तरीन मौजू है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि ज़िंदगी को हमने मसरूफ़ तरीन बना दिया है, हमारे घर में ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जिनकी दुआ से हम मज़ीद कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी में जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, जो मुश्किलात है, जो परेशानी है, वो तमाम तर हल हो सकती है, लेकिन हम उन हस्तियों की तरफ नहीं जाते। हम बाहर लोगों से मदद मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं दुआ करें, हमारा ये काम रुका हुआ है, ये हमारा मसला हल हो जाए। जो घर में आपके बैठे हुए, जो वालिदैन आपके हैं, जिन्होंने आपको, जो इस दुनिया में आपको लेकर आए, आपकी तरबियत की, परवरिश की, आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा इस काबिल बनाया कि आज आप लोगों के सामने बॉस बन के खड़े हैं, तो आप उनकी तरफ ही तवज्जो नहीं दे रहे। तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम में वालिदैन का मुकाम जो है उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है? आइए ज़रा इस पर इन डिटेल जान लेते हैं जी। मुफ्ती साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। मुफ्ती मुश्ताक शाहीन साहब बिस्मिल्लाह कीजिए और बताइए कि इस्लाम की जब हम बात करते हैं, इस्लामी तालीमात की बात करते हैं, तो किस तरह वालिदैन के हकूक़ की जो अहमियत है उसको खुलकर वाज़े तौर पे बयान कर दिया गया है। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं सच सवेरे इस चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके तवस्सुल से माशाअल्लाह एक तरबीती कोर्स के हवाले से, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सुना है, उम्मत को दिया है। तो इस हवाले से इस पे बात हो रही है। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक वालिदैन के मुकाम के हवाले से कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ वालिदैन के मुकाम को इस अंदाज़ तक उम्मत तक पहुँचाया, हुज़ूर की उम्मत की तरफ। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तेरे रब का फ़ैसला है, यानी कि आज कायनात का कोई काजी जस्टिस अगर कोई फ़ैसला करे तो हमारी तवज्जो उधर चली जाती है। अब रब ताला खुद कह रहा है कि मैं फ़ैसला करने लगा हूँ, अहकमुल हाकिमीन, सारी कायनात का पालनहार अब फ़ैसला कर रहा है। फरमाया मेरा फ़ैसला ये है कि जो मैं फ़ैसला करने लगा हूँ, अगर कोई शख्स भी मेरे फ़ैसले का इनकार करेगा, फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, वो पक्का काफिर हो जाएगा। और दूसरे मुकाम पर रब फरमाता है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 67 और 68 और 69, 3 मुकाम पर फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून, और हमारा जो फैसला नहीं मानता वो पक्का जालिम है। और तीसरे मुकाम पर वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, फरमाया जो रब का फैसला नहीं मानता, रब की बात नहीं मानता, फरमाया वो पक्का फासिक है। किसी को फासिक कहा गया, काफिर कहा गया, बेईमान है, और किसी को जालिम कहा गया। क्यों? कि जो रब का फैसला नहीं मानता। अब रब ताला ने फैसला दिया कुरान में, सूरह बनी इसराइल, सूरह अल असरा भी इसका दूसरा नाम है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15 पारे के अंदर इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका, तेरे रब का फैसला है। क्या फैसला है? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, इबादत करनी है तो फ़कत अल्लाह की। बेशक। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद को बयान किया, यानी कि तौहीद अकायद में सबसे पहले नंबर पर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर अपनी तौहीद को बयान किया, अपना हक बयान किया, फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, इबादत करनी है तो मेरी करनी है। और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे अमलों का सरदार एक अकीदा बयान किया, अल्लाह ताबुदू, कि अकीदों का सरदार अल्लाह की तौहीद है। अगर बंदा सारे अकायद जो है मान ले और अल्लाह की तौहीद का इनकार करे तो बंदा तो काफिर है। तो अल्लाह ने फरमाया सारे अकायद का निचोड़ अकीदा तौहीद है। इसी तरह सारे आमाल का निचोड़ वालिदैन की खिदमत है। क्या बात। फरमाया मैं अपनी तौहीद के साथ वालिदैन का मुकाम बयान कर रहा हूँ। रब ने फरमाया मेरा फैसला है अल्लाह ताबुदू, अगर इबादत करनी है तो मेरी करनी है। और इबादत के साथ जोड़कर मेरे रब ने वालिदैन की अजमत को और मुकाम को कुरान और सुन्नत में वाज़े बयान किया। फरमाया मैं रब होकर
والدین کی شان کو اپنی توحید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی قیامت تک میری توحید کا ماننے والا ہوگا، میری توحید پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کو چاہیے کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ بہت خوبصورت بات جی جناب محترم محمد کاشف مدنی صاحب، آپ کی طرف آتے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے آغاز کیا، آپ بھی فرمائیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرما رہے تھے اپنی عبادات کے ساتھ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے وہ کیوں دیا ہے؟ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما اف، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میڈم آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم سے اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فلا تقل لهما اف، کہ والدین کے بارے میں جب بات آئی تو اللہ پاک نے لفظ اف کہہ کے فرمایا کہ لفظ اف تک بھی اپنے والدین کے سامنے نہیں کہنا۔ لفظ اف عربی زبان کے اندر اس کو معمولی سا لفظ سمجھا جاتا ہے، بالکل معمولی سا، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر والدین کے مقام اور اس کی عزت کو بیان کر کے فرمایا کہ لفظ اف بہت بڑی چیز ہے، لفظ اف بھی اپنے والدین کے سامنے نہیں کہنا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ بندوں والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، تو پھر جو چیخ چلاخ کے بات کرتا ہے، جو بے ادبی سے بات کرتا ہے، جو گستاخی سے بات کرتا ہے، معاذ اللہ جو گالم گلوچ سے بات کرتا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ لفظ ہماری تربیت کرتا ہے کہ والدین کے بارے میں اتنا حساس معاملہ ہے کہ اف بھی نہیں کہنی، لفظ اف بھی نہیں کہنی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو رب زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، میری جو مراد تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی مراد کو پہنچوں، تو میں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، جس سے رب خوش ہوتا ہو؟ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو فرضی نماز کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، فرمایا وہ والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے یہ اس قدر اچھا، ایک تو ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ایک دفعہ سفر میں نکلے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں یہ کسی جگہ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، دیکھتے ہیں کہ عرابی ایک دیہاتی آیا ہے، تو انہوں نے جب دیہاتی کو دیکھا اپنی سواری سے اتر گئے اور اتر کر اپنا جو امامہ، یہ سب سے عزت والی چیز ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس عزت نہیں ہوتی کہ انسان اپنا تاج کسی کے سر پہ رکھ دے، اپنا امامہ شریف اتارتے ایک دیہاتی کے سر پہ رکھتے ہیں اور اپنے اچھا لباس اتار کر انہیں دیتے ہیں اور انہیں سواری پر بٹھاتے ہیں۔ تو جو آپ کے ساتھ سنگی دوست ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک عام سا دیہاتی ہے جو عام چلنے پھرنے والا بندہ ہے، اس کو آپ نے اتنی عزت دی، اپنے سر کا امامہ بھی اتار دیا، لباس بھی اتار دیا اور سواری پر بھی بٹھا دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ میرے والد گرامی کے ساتھ چلنے پھرنے والے بندے ہیں، یہ ان کا تعلق میرے والد کے ساتھ تھا، آج میرے والد دنیا میں موجود نہیں ہے تو میں والد کے تعلق کو نبھا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیکیوں میں سے کوئی مضبوط ترین نیکی ہے اور مرنے کے بعد بھی اگر اپنے والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک اور نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے تعلق دار اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں۔ بہت خوبصورت بات کی اور بڑے اہم بات کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی اس میں۔ جی جناب محترم مفتی مشتاق شاہین صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ والدہ اور والد کا جو ایک خصوصی مقام ہے، الگ الگ دونوں کو ذرا میں ڈیفائن کروانا چاہ رہی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ماں کو 3 مرتبہ باپ پر فوقیت جو ہے وہ دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ بسم اللہ کیجیے، بتائیے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ ماں کے مقابلے میں والد کا حق اور والد کے مقابلے میں ماں کا حق یہ 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کو قرآن نے بھی ڈیفائنڈ کیا اور حدیث صحیحہ نے بھی ڈیفائنڈ کیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل میں یہ بیان کیا،
کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 9 منتھ تک ماں اس کو پیٹ کے اندر اس کو کتنی مشقت ہوتی ہے, کتنی بیماریاں اور کتنے معاملات سے وہ گزرتی ہے, وہ اسے اٹھائے رکھتی ہے. تو قرآن نے کہا یہ پہلا حق ماں کا یہ ہے کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ کے اندر اس بچے کو پرورش دی. اس کے بعد دوسرا حق یہ کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا جی تو جس وقت ڈیلیوری ہوئی تو اس وقت جو تھا ڈیلیوری کا تو اس وقت اس کے درد ذیل ہوا, تو یہ دوسرا حق ہے. اور اس کے بعد تیسرا حق مدت رضاعت, 2.5 سال تک اس نے گود میں اپنے بچے کی پرورش کرتے ہوئے اسے دودھ پلایا. تو یہ 3 حق قرآن نے بیان کیے. اب اس پر آیت میں پڑھوں گا تو وقت چاہیے ہوگا, لیکن میں مختصر ترجمہ کر رہا ہوں. اسی کو ڈیفائنڈ کیا بخاری شریف کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث 5571 اور مسلم شریف کے اندر 6500 پورا 6500 یعنی 65 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے. اس کو ڈیفائنڈ کیا بخاری اور مسلم کے اندر, یعنی کہ والد کا حق ماں کے مقابلے میں اور والد کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ کس طرح ہے. تو ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, جاء رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کے پاس جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, کہنے لگا یا رسول اللہ, فقال من احق بحسن صحابتی, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. اب پوری کائنات کو یہ یہاں پر عموم کا لفظ استعمال کیا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرے احسانوں کا حق, جس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کر احسان کروں, اس نے سلوک کروں, وہ کون ہے اس چیز کا حقدار. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا قال امک, تیری ماں. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا ثم من, قال ثم من, یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون ہے. فرمایا قال امک, پھر میرے نبی نے فرمایا پھر بھی تمہاری والدہ. پھر کہنے لگا ثم من, قال ثم من, یا رسول اللہ تیسری مرتبہ اس نے کوسچن کیا, یا رسول اللہ پھر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال امک, فرمایا پھر بھی تیری والدہ. اب 3 مرتبہ جو قرآن نے تفصیل سے ربط کے ساتھ بیان کیا, وہی ربط حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم نے اس کی تفسیر فرما دی. اور بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث آ گئی, امام بخاری نے اور مسلم نے نقل کی. تو آقا کریم نے 3 مرتبہ قال امک قال امک قال امک کہہ کے والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فضیلت کا مقام والدہ کا بیان کر دیا. اور آگے فرمایا, اس نے کہا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کا حق ہے, چوتھی مرتبہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ابوک, فرمایا اس کے بعد تیرے ابا جی, تیرے والد گرام, تیرے ڈیڈی کا حق ہے. اب یہاں پر علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ 3 گنا زیادہ فضیلت والد کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ماں کو عطا فرما دی قرآن اور سنت کے مطابق. اب ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ ہے, میں اس کی ایک جو ہے نا فار آف ایگزامپل جسے بولتے ہیں, میں اس کے اندر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے پاس اولاد میں سے بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اس کے پاس 1000 روپیہ ہے. اب ماں بھی مانگ رہی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے اور باپ بھی کہہ رہا ہے, کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ فرمایا تمہارے مال کا سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں, تمہارے والدین ہیں. تو اسی طرح اب جب ماں بھی مانگ رہی ہے, باپ بھی مانگ رہا ہے, بندے کے پاس, بیٹے کے پاس, بیٹی کے پاس 1000 روپیز ہیں, تو اب کس طرح وہ ڈیسائیڈ کرے گا کتنے باپ کو دے گا اور کتنے ماں کو دے گا. تو علماء نے اس قرآن اور حدیث کی, جو قرآن میں نے پڑھا اور حدیث جو پڑھی, اس کے مطابق رزلٹ اخذ کیا کہ ماں کو وہ 750 روپیہ دے گا, 3% زیادہ, اور 250 روپیہ والد کو دے گا. صحیح. تو اب اس کی تفسیر بھی آ گئی. تو یہ حسن اخلاق کے معاملے میں قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ 3 گنا فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ ماں 3 پریشانیوں سے, 3 مشقتوں سے قرآن کے مطابق گزرتی ہے, تو اس لیے 3 درجے اس کو زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا. جی جناب محترم محمد کاشف صاحب, آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ والد کا احترام اور اطاعت کا جو معیار ہے, کیا اس کو بھی اتنا ہی بلند تصور کیا جائے جتنا کہ ابھی محترم جو ہیں وہ والدہ کا بتا رہے تھے؟ ہمارے زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ جو ایک ٹرینڈ سمجھ لیں یا ایک
ایسا ایک سلسلہ چل پڑا ہے جی والدین جب تک حیات ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی قدر و قیمت نہیں جانی جاتی, یہ بات اس وقت تک ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں, اور جب والد یا والدہ ان دونوں میں سے کوئی چلا جائے اس وقت بیٹا جناب دیگیں بھی لگا کے بیٹھا ہوگا, عوام کا اجتماع اکٹھا کر کے بیٹھا ہوگا. سب سے زیادہ والدہ کی شانیں اس دور میں ہونی چاہیے, کیوں نہیں, لیکن والد کا مقام بھی اللہ پاک نے رکھا ہے. والد کا احترام اور اس کی اطاعت کا جو معیار ہے کیا وہ اتنا ہی بلند ہوگا جتنا کہ والدہ کا؟ تو آپ فرما رہے تھے کہ والد کی بد دعا کے حوالے سے آپ کچھ فرمانے جا رہے تھے. جی والد کی بد دعا کے بارے میں پیار کر رہا تھا کہ والد جو ہے اس کی بد دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد کی بد دعا, اس کی دعا بھی اور بد دعا بھی, دونوں دعا والد کی کبھی رد نہیں ہوتی. 3 دعائیں حضور نے فرمایا کبھی رد نہیں ہوتی. پہلی مسافر کی دعا, ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پر فرمایا والد کی دعا. جو والد اپنے اولاد کے حق میں دعا کر دے اس کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا. اور والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ قرار دیا, اور یہ بھی غلاموں کو فرمایا کہ اے میرے غلاموں اگر تم چاہو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, اور ان کی خدمت کر کے, اس کی خدمت کر کے, اس کو حسن سلوک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ کر انہیں اس کا دل خوش کر کے تم چاہو تو جنت کا دروازہ محفوظ کر سکتے ہو. یعنی باپ اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر آپ غور کریں نا کہ باپ, والدہ تو چلو گھر میں ہے, وہ تکلف تو برداشت کرتی ہیں, لیکن والد جو ہے وہ اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے اولاد کے پیچھے, اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے, اپنی ہر چیز وہ اولاد کے لیے چھوڑ دیتا ہے. مجھے تو یاد ہے کہ میرے والد صاحب اللہ پاک نے صحت دے, ہمیں یاد ہے کہ جس وقت ہم چھوٹے تھے بالکل, تو والد صاحب نے وہ خوشیاں زندگی میں جو انہوں نے پانی تھی, جو شاید ایک والد چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے وہ خوشیاں سے محروم رہے. ابھی بھی ہمیں کبھی بات ہو تو وہ ہم بات کرتے ہیں آپس میں کہتا ہوں کہ آپ نے فلاں چیز نہیں لی, فلاں چیز نہیں رکھی, تو وہ کہتے ہیں بچے میں جو چیز نہیں رکھ سکا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا وہ لے. بلکہ یہ رزلٹ یہ عید کے دوران انہیں تنخواہ ملی تو وہ تنخواہ ساری کی ساری انہوں نے میرے پہ خرچ کر دیا, حالانکہ میں خود کماتا کھاتا ہوں خود. لیکن میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہی ہے, میری خوشی اس میں ہے کہ میں جو کماؤں میری اپنی اولاد پہ لوں. تو ایک یعنی باپ جو ہے وہ سارا کچھ کرتا ہی اولاد کے لیے, تو اسے چاہیے کیا ہے, عزت چاہیے. باپ کو اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے, عزت چاہیے. ایک صحابی ہیں وہ اپنی حضور کی محبت میں نہ اپنے والد کو چھوڑ آئے, اپنی والدہ کو چھوڑ کے حضور کی خدمت میں آ گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد میں پکا آپ کی خدمت میں رہوں گا, آج کے بعد میں نے جانا نہیں ہے. تو حضور نے ان کا دل نہیں توڑا, فرمایا ہاں ایک بات میں نے پوچھنی ہے, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آپ کو میں بھیج نہیں رہا, لٹا نہیں رہا, یہ بتاؤ جب آپ آ رہے تھے تو والد اور والدہ کیا کر رہے تھے, ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے یا رو رہے تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات پوچھی تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا میرا والد اور والدہ دونوں اس قدر رو رہے تھے کہ قریب تھا کہ ان کی جانیں نکل جائیں. اس قدر کہا سب سے زیادہ, کہا یا رسول اللہ والد بہت رو رہا تھا. تو فرمایا آپ جی یہ جو آپ کی چیزیں نا یقیناً جب ہم اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جانب آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی اگزامپل جو ہیں وہ ملتی ہیں. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی مفتی مشتاق شاہین صاحب, بڑی خوبصورتی سے یہ فرما رہے تھے والد کے حوالے سے, والدہ کے حوالے سے. اوبیسلی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو والدین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اچھا اب ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی ضروری ہوں گی, کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ والدین حیات ہوں تو ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا, ان کا خیال رکھنا, تمام چیزیں جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں اس پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگر والدین جن کے حیات نہیں ہیں, والدین گزر جاتے ہیں, وفات ہو جاتی ہے, ان کے حقوق پھر ان کی وفات کے بعد کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست کوسچن کیا ہے. اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث اور فرامین سے ملتا ہے. حقوق کی حق تلفی کے حوالے سے سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر 4 مقام پر حدیث موجود ہے, اور مسلم کے اندر بھی, ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ جو اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کرتا اس کا جرم کیا ہے, وہ کتنا بڑا جرم ہے. پہلے ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر ہم حقوق دیکھتے ہیں کہ کتنے حقوق ہیں. والدین فوت ہو جائیں, ان کی ڈیتھ کے بعد کتنے حقوق ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین بڑے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں.
تو بڑے جو تھے ان کے بڑے حقوق رکھ دیے گئے اور جو چھوٹے تھے ان کے کم حقوق رکھ دیے گئے. تو جو بڑے تھے ان کے حقوق تقریباً والدین کے بچوں پر جو حقوق بنتے ہیں وہ 62 بنتے ہیں ٹوٹل قرآن اور حدیث کے مطابق. 62 A to Z. اور بچوں کے حقوق جو والدین پر ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 12 سے 13 جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں. اس میں سے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد جن کے والدین فوت ہو جائیں وہ حقوق براہ راست حدیث صحیحہ میں تقریباً 5 حقوق جو باقاعدہ حضور نے بیان فرمائے وہ 5 حق ہیں. اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو حقوق ہیں ان پر جو عمل نہ کرے، ان کا حق نہ ادا کرے والدین کا، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ کتنا بڑا جرم ہے. اب بخاری شریف کے اندر 6273 نمبر روایت ہے اور مسلم کے اندر 259 مسلم کے اندر بھی ہے اور 4 جگہ بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، جامع الترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تمہیں نہ بتا دوں، میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہیں، کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. وہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق سنو، وہ گناہ پہلا کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کیونکہ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ظلم شرک ہے. اور اسی کے ساتھ جوڑ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کے حقوق نہ ادا کرنا. اور تیسرا فرمایا الا قول الزور، جھوٹی گواہی دینا. یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی. یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کے حقوق نہ ادا کرنا، اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا. اور دیکھیں آپ صورتحال، آپ نے یہ جو کوسچن کیا وصال کے بعد والدین کے کیا حقوق ہیں، تو بدقسمتی اور غفلت کی چادر کا عالم یہ ہے اس امت کے اندر کہ آج تو زندگی میں بھی والدین کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے. کتنے ایسے والدین ہیں کہ والدین ابھی ہاتھ بچے پر اٹھا ہی نہیں رہا ہوتا کہ پہلے بچہ اٹھا دیتا ہے. اور کتنے ایسے کیس ہیں سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ایئر میں جا کر رکھ دیا اور ان کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہے. تو اب یہاں پر میں نے اس کی پوری لسٹ آپ کے سامنے بیان کر دی. والدین کے بچوں پر حقوق 62 ہے اور بچوں پر کم رکھ دیے حقوق وہ ہیں 13. اور ان 13 میں سے والدین کے جو ابھی آپ نے جو کوسچن کیا اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد کتنے حقوق ہیں. تو وہ حدیث صحیحہ کے اندر باقاعدہ جو ہے نا مسلم شریف کے اندر بھی اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5142 ہے اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر 3664 اور اسی طرح مشکات شریف کے اندر 3936 نمبر روایت ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں نے آپ کے سامنے میں نے کہا یہ پوری امت اس وقت آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، لوگ پوچھتے ہیں ریفرنس کدھر ہے، تو میں ریفرنس کے مطابق میں نے بتا دی. یہ 3 ریفرنس موجود ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حل بقیہ من ابرہما بعد موتہما، فرمایا یا رسول اللہ کیا والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی حقوق ہیں جو ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ نیکی کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے ان کے ساتھ نیکی کی جائے، جو حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی بچوں پر کچھ حقوق ہیں جو فوت ہو جانے کے بعد ادا کیے جائیں. ان میں حضور نے فرمایا پہلا حق فرمایا الصلاۃ علیہما، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنا یہ پہلا حق ہے. صحیح. اور اس امت کی بدبختی یہ ہے کہ بچوں کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. ایک میں یہاں پہ آپ کے میڈیا کے ذریعے اب دیکھیں سچ ٹی وی پہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، بدقسمتی اس قسم کی ہے کہ ہم نے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں، انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم دے دی لیکن دینی تعلیم ہم نہیں دے سکے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے MNA صاحب تھے، تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. جب والد صاحب فوت ہوئے تو پہلی صف میں تھے، تو پہلی صف میں ان کے جیب میں سے انہوں نے رومال نکالا اور رومال نکال کر سجدے والی جگہ رکھ دیا. تو کسی نے پوچھا بھائی حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں والد صاحب کا جنازہ پڑھوں گا تو میں نے سجدہ کرنا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جس بیٹے کو اتنی ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ سجدہ ہوتا ہی نہیں جنازے میں. جی پہلا حق جو تھا وہ یہ تھا صلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھنا. دوسرا والاستغفار لہما، مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، یہ حق ہے. اور اگر دعائے مغفرت نہ کیا جائے تو اس کا جو ہے نا نقصان بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے، فرمایا اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت آئے تو پھر تم کیا کرو، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو.
ینقطع عنہ الرزق، کنز المال کی روایت ہے کہ اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے تو پھر ینقطع عنہ الرزق، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے نا رزق کم کر دیتا ہے، برکت چھین لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج امت مسلمہ کے اندر بے رزقی اور بے برکتی کا عالم جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دوسرا حق جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ اور تیسرا حق فرمایا وَإِنْفَاضُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، ان کی وفات کے بعد ان کا تیسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنا۔ مثلا کہا تھا کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلاں فلاں کو دینا ہے، بیٹے کا رشتہ وہاں سے لینا ہے، یا کسی سے بھی کوئی کسی قسم کا جو شرعی معنوں میں بالکل اسلام کے حوالے سے جو شرعی حدوں کو تقاضا پورے کرتے ہوئے عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا، یہ تیسرا حق۔ اور فرمایا چوتھا حق صلۃ الرحمۃ التی لا توصل بہما، جن کے ساتھ تمہارے ماں باپ کا، والد کا، والدہ کا صلہ رحمی تھی، پیار تھا، محبت تھا، رشتہ تھا، تعلقات تھے، ان کو قائم رکھنا، ان کے وصال کے بعد بھی ان کے ساتھ اسی طرح استوار رکھنا، تعلق رکھنا، اس رشتے کو توڑ نہ دینا۔ معلوم صورت حال یہ ہوتی ہے کہ جب والد فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے چچے کے ساتھ تعلقات ختم، تایا کے ساتھ تعلقات ختم، پھوپھی کے ساتھ، والدہ فوت ہو گئی، خالہ کے ساتھ ختم ہو گئے، ماموں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ فرمایا لا توصل بہما، فرمایا کہ اپنے رشتوں کو استوار رکھنا، قائم رکھنا، یہ چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق جس طرف انہوں نے توجہ دلائی تھی، ایک روایت علامہ کاشف مدنی صاحب نے دہرائی تھی کہ وہ جو دوست ہیں ان کے، فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، فرمایا ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی اسی طرح رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، تکریم کرنا، ادب کرنا۔ کن کی؟ ماں کی جو سہیلیاں تھیں، باپ کے جو فرینڈز تھے، تو ان کے ساتھ ان کی تکریم کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ پانچواں حق ہے۔ تو یہ شریعت نے 5 حق بتائے ہیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان 5 یعنی کہ حقوق جو ہیں ان پر اگر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارا جو ہے نا زندگی میں برکت آ جائے گی۔ بالکل یقیناً زندگی میں برکات جو ہیں وہ آ جائیں گی، جن کی آج ہمیں اشد ضرورت بھی ہے۔ جی جناب محترم علامہ محمد کاشف مدنی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ والدین جیسا رشتہ نو ڈاؤٹ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے حیات وہ اگر ہیں تو بھی اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے اگر دنیا سے چلے گئے۔ اس کے باوجود اگر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں، جس طرح سے محترم فرما رہے تھے، تب بھی ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے رزق میں برکت ہی آتی ہے۔ ان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہوتی ہے اگر ہم ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ سوال میں یہ کرنا چاہوں گی، موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں اس وقت، اب اسلام کو دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو، جیسے اب تک آپ دونوں مہمانوں نے فرمایا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو ڈیفائن کیا گیا اور کوئی مشکل ترین یہ چیز نہیں ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں تو نوجوان نسل جو ہے بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے ہم پہلے کہتے تھے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اب وہ درسگاہ کہیں فون نے لے لی ہے، جگہ وہ لے لی ہے۔ تو میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ اسلام نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو، اس تعلقات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن آج اس رشتے میں ہم ایک گیپ دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، امت کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بچے جو ہے وہ والدین سے دور ہو گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں، اور بھی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، میری اس بات پہ لوگ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو میری نظر میں سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے بچے والدین سے دور ہیں، وہ والدین کا بچوں کو عزت نہ دینا۔ یہ سب سے مین پوائنٹ ہے۔ اور بچہ بات کر رہا ہوتا ہے، ماں فون یوز کر رہی ہے، ہاں ہاں بول بول، کیا کہتے ہیں بول، وہ بچہ کافی دیر تک بات کرتا ہے، وہ ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ پھر وہ تھک جاتا ہے، پھر وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے اب میری بات سنی نہیں جانی۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شہزادی ہے، گھر کتنا دور ہے، بالکل قریب گھر ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ گھر میں تشریف لے آتی ہیں تو حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست کو چھوڑ دیتے ہیں، حضور اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر نہ صرف اٹھتے ہیں بلکہ اٹھ کر اپنی بیٹی کے لیے چل کر تشریف لے کے جاتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں اور انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ پھر حضور جب واپس تشریف لے کے آتے ہیں، اپنی مزمل و مدثر والی چادر کو نیچے بچھاتے ہیں اور اس وقت فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہاں بیٹھو۔ اب اتنا قریب گھر ہے،
ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کیوں اٹھیں جی، بچوں کے لیے کیوں اٹھا جائے، ہمارے لیے بچے اٹھیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ بچوں کے لیے اٹھیں، بچوں کو عزت دیں، بچوں کو وقار دیں، بچوں کو مرتبہ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل بچے پلٹ کر آپ کو عزت دیں۔ فی زمانہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بچوں کو عزت نہیں دی جاتی، بچوں کی بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہے، فی زمانہ موبائل نے لے لیے سب کچھ۔ میں آف دا ریکارڈ میں بات کر رہا تھا کہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کی وائف وہ پیپر چیک کر رہے تھے، تو سوال تھا، کوسچن یہ تھا کہ بھائی بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک بچے نے جواب لکھا، اس نے کہا کہ میں بڑا ہو کر اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ وہ جب پیپر انہوں نے دیکھا نا تو وہ بڑی پریشان ہو گئی، انہوں نے اپنے شوہر کو پکڑایا، تو شوہر نے دیکھا، کہا یہ کس بچے نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اور کوئی بچہ نہیں، یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ تو وجہ پوچھی، کہا وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ موبائل کو۔ اب بچے نے یہ جواب اس لیے لکھا کہ والدین کی نظریں ہمیشہ ٹکی رہتی ہیں فون پہ۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی۔ آپ اپنا پچھلا سوال جو ہے اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر لیں کہ آج کی نوجوان نسل اور والدین کے درمیان جو ایک گیپ دیکھنے کو مل رہا ہے، وجوہات آپ بتا رہے تھے جی۔ اچھا، ایک وجہ میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فی زمانہ میں بڑی اختصار کے ساتھ جلد از جلد اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ والدین اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ بچے کی پسند ناپسند کا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بچہ ایک جگہ کہہ رہے میں نے نہیں کرنی شادی، زبردستی نہیں کرنی ہے تو یہاں ہی کرنی ہے، دوسرا کوئی حل ہی نہیں، تو اور رائے لی بھی نہیں جاتی۔ ہاں، نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے وہ شادی چلتی ہے، اس کے بعد طلاق، لڑکا بھی تباہ ہو گیا اور لڑکی کی زندگی بھی داغدار ہوگی۔ تو اس لیے میں ان والدین سے بھی کہنا چاہوں گا، محترم اس میں صرف لڑکی اور لڑکے کی زندگی نہیں، 2 خاندانوں کا سوال ہوتا ہے، تباہ ہوگی بالکل۔ بلکہ میں ان والدین سے کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا قرآن کے ریفرنس سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، فرمایا جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ تو پسند کے لیے رابطہ ہونا ضروری ہے، اس کا دیکھنا، اس کی چوائس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو قرآن کی نص قطعی ہے کہ بچوں کی رائے لی جائے، لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی۔ اور یہاں لڑکے سے تو اگر ہو سکتا ہے پھر بھی کبھی نہ کبھی پوچھ لیا جائے، اور لڑکی سے تو بالکل تو اس کو جناب کفر کی نگاہ سے گستاخ ہو گئی، ساری زندگی کے لیے وہ نافرمان ہو گئی۔ ہاں، تو الغرض میں بات یہ کر رہا تھا، میں ان والدینوں سے مخاطب ہوں، یہ پوری دنیا میں جو سنا جا رہا ہے کہ جو والدین اپنی ضد بازی کی وجہ سے بچوں کی شادیوں پہ اڑ جاتے ہیں، خدا را آپ ضد بازی کی وجہ سے اڑے نہیں، انہیں اپنی مرضی کا، انہیں حقوق دیں، ان کو عزت دیں، تاکہ وہ درمیان جو آپ کا فاصلہ ہے وہ فاصلہ ختم ہو، وہ آپ کے قریب ہو، آپ کے نافرمان نہ ہو۔ جی جناب محترم مفتی مشتاق شاہین صاحب، آپ کی طرف آتے ہوں۔ شادی کا چونکہ انہوں نے وہ تذکرہ شروع کیا، تو ازواجی زندگی اور والدین کے حوالے سے ذرا میں جاننا چاہوں گی کہ شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پلڑا ایک طرف کا بھاری ہو جاتا ہے، یا تو بہت فوکس ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے، یا بالکل آپ کی شریک حیات کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب دونوں میں، اس زندگی کے اندر دونوں میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے کہ شادی کے بعد والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور آپ کے شریک حیات کا بھی؟ بہت زبردست کوسچن کیا ہے، یعنی کہ آج کی صورتحال میں پرفتن دور میں یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، المیہ ہے جی، کہ جب شادی ہوتی ہے تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیوی کی سننا شروع ہو جاتا ہے، یا تو ماں باپ کی سننا ہو جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اب ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک حدیث ہے صرف، اگر اس پہ ہی عمل کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں پورے معاملات ہی بہتر، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حقدار کو حق دے دو، بس یہ ایک جملہ ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو حق دینا شروع کر دیں، بچے اپنے والدین کو حق دینا شروع کر دیں، والدین اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں، پڑوس والے دوسرے پڑوسیوں کو، تائے چاچے، حقوق العباد، جتنے بھی حق جس پہ آتے ہیں وہ اگر ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں گھر کے سارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ دوسرا رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جب شریعت نے والدین کے جو انہوں نے، ان کا حق تھا شادی کروانا، انہوں نے تو حق ادا کر دیا شادی کروانا، اب بچوں کا حق کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ شادی کے بعد ہم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ شادی کے بعد ہمارے جو یہ انڈر بچی آئی ہے فلاں گھر سے، اس کے جو ہے نا حقوق نہیں ادا کرنے، والدین کے ادا کرنے، دونوں کے الگ الگ حقوق ہیں، والدین کا ایک الگ مقام ہے اور مسز کا اپنے فیملی کا الگ مقام ہے۔ اس کے لیے میں یہاں پہ ساتھ ٹچ یہ کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں شریعت، ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر یہ روا ہے
کہ یہ جو بچی شادی کر کے آئی ہے نا لڑکی, تو اس کے اگر اس کا باپ اس کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی بات کہہ رہا ہے, اس کے والدین اسے کہہ رہے ہیں, اور ایک طرف اس کا شور ہے, تو شریعت کہتی ہے یہ شور کی سنے, ماں باپ کی ادھر نہ سنے. اس کا حق یہ ہے کہ اپنے شور کی سنے, کیونکہ شور کا حق ماں باپ سے بھی بڑا ہے اللہ کے بعد. وہ اپنے ماں باپ کی سن رہی ہوتی ہے اور گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتی ہے. اور ادھر اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے اگر بیوی کی سنی تو تو نے سب سے پہلے مقدم ہے تیرے ماں باپ کی بات. اور یہاں تک کہ اس پر فرامین موجود ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر, ٹھیک ہے جی, انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پہ اپنی گھر والی کو طلاق دے دی. کیوں کہ انہیں پسند نہیں تھا, حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی گھر والی سے پیار بھی بہت تھا, محبت بھی بہت تھی, لیکن ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے طلاق دی. بڑا ضروری ہے جی. آخر میں آپ کا علامہ محمد کاشف صاحب پیغام لینا چاہوں گی. سوال ہے, اس سوال کا جو جواب ہے وہ پیغام کی صورت میں دے دیجیے گا کہ بڑھاپے میں والدین کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پیسہ چاہیے, وقت چاہیے, یا بچوں کی محبت؟ پیغام کی صورت میں بتا دیں. میں تو سب سے زیادہ یہ چیز سمجھتا ہوں کہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ والدین کو وقت کی ضرورت ہے. پیسے کی ضرورت نہیں ہے, باقی دیگر کسی چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی. بچے کے وقت کے وہ طالب ہوتے ہیں, وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب بچہ ہمیں وقت دے. ٹھیک ہو گیا جی. مفتی مشتاق صاحب, آپ کا پیغام, والدین کی ناراضگی جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ کیا منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے پیغام کی صورت میں, یا کس طرح سے ناراضگی سے بچا جائے؟ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور سنت کے دوری کی وجہ سے یہ ناراضگی بنتی ہے. اگر ہم قرآن اور سنت کو فالو کرتے, سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے, سیرت صحابہ کا, سیرت اہل بیت کا, تو ہمیں وہ سارے فرامین سامنے نظر آتے کہ حضور کی حدیث ہے رضی الربی و رضی الوالد, فرمایا والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے, وسخط الربی وسخط الوالد, فرمایا والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مہمانوں کا اپنے وقت. ناظرین دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہم نے ڈسکشن کی ماں باپ کے حوالے سے, اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اجازت دیجیے.